ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा क्लासेस. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद फाजिल, मुआविन मौलिम गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा ज़िला रायचूर आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब से तालीम की तरगीब नज़म पढ़ेंगे, जिसको मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है. इससे पहले हमने पिछले सबक में शायर से मुताल्लक़ और नज़म की तारीफ वगैरह से मुताल्लक़ हम पढ़ चुके हैं. अब हम इस नज़म को सही अंदाज और लहजे के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. आप सब अपनी दरसी किताब को अपने पास रखें, खोलें और सही नज़म को पढ़ने की कोशिश करें. इससे पहले कि मैं नज़म शुरू करूं, तो नज़म पढ़ने से पहले हम इन मकासद को हासिल करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम लबो लहजे का ख्याल रखते हुए नज़म को पढ़ेंगे. फिर नज़म की तदरीस के दौरान आसान कवायद को समझेंगे, नज़म में आए नए अल्फाज और उसके मानों को जानेंगे. इस साथ साथ जदीद दौर में तालीम की अहमियत के मुताल्लिक़ भी हम जानेंगे और साथ ही साथ और नज़म में आए हुए अहम नुकात को ज़हीन नशीन करते हुए अपनी नोटबुक में इसे दर्ज करेंगे. चलिए बच्चों, अब हम नज़म को बुलंद खानी से पढ़ेंगे. तालीम की तरगीब, नज़म का उन्वान है तालीम की तरगीब, जिसको लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने. देखिए, ये हैं तर्क तालीम की सब सजाएं, वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आएं, मुबादा रहे आफियत फिर न पाएं, कि हैं बेपनाह आने वाली बलाएं. हवा बढ़ती जाती सरे राह गुजर है, चरागों को फानूस बिन खतर है. बस अब इल्म फन के वो फैलाओ सामा, कि नस्लें तुम्हारी बने जिनसे इंसान. गरीबों की राह तरक्की हो आसान, अमीरों में हो नूर तालीम ताबां. कोई इन्हें दुनिया की इज्जत को थामे, कोई कश्ती दीनों मिल्लत को थामे. बने कौम खाने कमाने के काबिल, जमाने में हो मुंह दिखाने के काबिल. तमद्दुन की मजलिस में आने के काबिल, खिताब आदमियत का पाने के काबिल. समझने लगे अपने सब नेक व बद, वो लगे करने आप अपनी अपनी मदद. वो करो कद्र उनकी हुनर जिन में पाओ, तरक्की की और उनको रग़बत दिलाओ. दिल और हौसले उनके मिलकर बढ़ाओ, सुतून उस खंडर घर के ऐसे बनाओ. कोई कौम जिससे खिदमत बनाए, बिठाएं उन्हें सर पे अपने पर आए. अब तक हमने नज़म की बुलंद ख्वानी की है. अब हम नज़म को माने और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला शेर है, उसमें उसके माने और मतलब को समझने की कोशिश करेंगे. पहला शेर है, उसकी तशरीह इस तरह हम करेंगे. यहीं तर्क तालीम की सब सजाएं, वो काश अब भी गफलत से बाज आए. शायर इस नज़म में
تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہماری یہ ترک تعلیم ہے، ترک تعلیم مانی یعنی تعلیم کا جو چھوڑنا ہے، یہ ہماری جو ترک تعلیم ہے یہ ہماری یہ سزائیں ہیں، یہ ہماری سزائیں ہیں۔ کاش، یہ کاش ایک ایسا لفظ ہے، کاش کے معنی کیا ہے؟ کاش یہ امید اور تمنا کے لیے بولے جانے والا، یہ تمنا میں استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے۔ یہ ہماری ترک تعلیم، یہی ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز آئیں۔ ہمیں تعلیم، یہ ترک تعلیم کے چھوڑنے کے لیے سزائیں ہیں، اسی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس غفلت سے باز آنا چاہیے، یعنی باز آنا چاہیے۔ باز آنا مطلب، جس کا مطلب ہے واپس آنا، یعنی اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے غفلت سے باز آ کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں تعلیم کو ہے نا حاصل کرنا ہے، جس سے ہے نا ہماری یہ سزائیں کم ہو جائیں گی۔ دوسرا شعر ہے، مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں۔ مبادا رہے عافیت، مبادا جس کے معنی ہی ایسا نہ ہو، یا اس طرح بھی کیسے کہ خدا نہ کرے کہ رہے عافیت، یعنی محفوظ راستہ، عافیت کا راستہ ہمیں نہ ملے، تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں محفوظ راستہ نہ ملے، عافیت کا راستہ انہیں خدا نہ کرے کہ ہمیں عافیت کا راستہ نہ ملے، کہ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں چوکن نہ کرتے ہیں کہ دیکھو آنے والے بے پناہ آنے والے کیا ہیں؟ بلائیں ہیں۔ بلائیں یعنی مصیبتیں، بے پناہ جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ہمیں مصیبتیں آنے والے ہیں۔ شاعر تعلیم کی اہمیت پر، ہر شعر میں تعلیم کی اہمیت پر زیادہ سے زیادہ زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ بے پناہ یعنی بہت زیادہ، یعنی اسے ہمیں بلائیں آنے والے۔ کیوں بلائیں آنے والے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ترک تعلیم کر دی ہے، یعنی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہمیں مصیبتیں، بلائیں آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم کو ترک نہیں کرنا چاہیے، تعلیم کو حاصل کرنا ہمیں چاہیے۔ تیسرے شعر میں، ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، یہاں پر مثال دیتے ہوئے، ہوا کی مثال دیتے ہوئے، چراغوں کی مثال دیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، مولانا حالی کہتے ہیں، ہوا بڑھتی جاتی سرے راہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ تو ہوا بڑھتی جا رہی ہے، راستے میں کیا ہے؟ سرے راہ گزر، یعنی راستوں میں ہوا بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں فانوس اس چیز کا نام، شمعدان، آپ نے دیکھا ہوگا چراغ کے اطراف گھرا ہوا جو اس کی جو چراغ کی جو حفاظت کرتا ہے، جسے ہم فانوس کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فانوس کہتے ہیں۔ بن یعنی بغیر، سوا، اس کے سوا بھی یعنی ہمیں خطر، یعنی شاعری میں استعمال ہونے والا لفظ ہے خطر، یعنی جس کے معنی ہے خطرہ، ڈر، خوف۔ یہ تیسرے شعر میں ہمیں اس کے ہوا اور فانوس کی مثال دیتے ہوئے ہمیں تعلیم کی اہمیت کو ہے نا ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں، بس اب علم و فن کے وہ پھیلاؤ ساما، کہ نسلیں تمہاری بنے جن سے انسان۔ تو قوم کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اب علم و فن کے، علم یعنی تعلیم کے، اور فن کے معنی ہنر، کاریگری کے آپ لوگوں میں سامان پھیلاؤ، کہ نسل یعنی بال بچے تمہارے جسے تمہاری نسلیں جو ہیں کیا ہے؟ انسان بنے، تعلیم سے انسان بنے۔ یہاں پر بھی تعلیم کو اہمیت دیتے ہوئے نسلوں کو سدھارنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے اس شعر میں کہہ رہے ہیں، یعنی فن، ہنر، کاریگری سے علم و فن کے سامان پھیلا کر کیا کریں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو سدھاریں گے۔ بس اب علم و فن کے وہ پھیلاؤ ساما، کہ نسلیں تمہاری بنے جن سے انسان، کہ وہ اس علم و فن کے سامان سے پھیلا کر کیا کریں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو انسان بنائیں گے۔ پانچویں شعر کی طرف چلتے ہیں، غریبوں کی راہ ترقی ہو آساں، امیروں میں ہو نور تعلیم تاباں، یعنی غریبوں کی
تعلیم حاصل کرنے سے غریبوں کی راہ ترقی کا راستہ جو کیا ہے آسان ہو جاتا ہے. جب علم حاصل کرتا ہے تو اچھے اور برے میں ہے نا انہیں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہے نا لوگوں میں غریبوں کی راہ ترقی یعنی ترقی کا راستہ، راہ ترقی کے معنی ہی ترقی کا راستہ، غریبوں کا ترقی کا راستہ یہ بھی کھل جاتا ہے. شاعر کے مطابق اگر تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم کی بدولت کیا ہے غریبوں کی ترقی کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جائے گی. امیروں میں ہو نور تعلیم تاباں، اور امیر لوگ ہیں انہیں میں بھی تعلیم کے نور تعلیم جس کے معنی ہی تعلیم کی روشنی، ان میں بھی امیروں میں بھی کیا ہے تعلیم کی روشنی بڑھے گی. تاباں یعنی روشن ہو جائے گی، تعلیم کی روشنی روشن ہو جائے گی. امیروں میں ہو نور تعلیم تاباں. یہ تھے. اور چھٹے شعر کی طرف ہم آتے ہیں جس کے کیا کہتے ہیں، کوئی انہیں دنیا عزت کو تھامے، کوئی کشتی دین و ملت کو تھامے. یعنی کیا کہتے ہیں چھٹے شعر میں، کوئی انہیں دنیا عزت کو تھامے، کوئی کشتی دین و ملت کو تھامے. کوئی کیا ہے دنیا میں جو عزت کو تھامنا ہے، دین یعنی مذہب یعنی ایمان، کوئی دین و ملت کو تھامے. کوئی کشتی جو دین کی کشتی ہوتی ہے، جو دین کی کشتی مطلب دین کو جو تھامنے کا جو کام کرتے ہیں، انہوں جو پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی انہیں دنیا میں بھی عزت کو تھامنا ہے، اور کیا ہے دین و ملت کو بھی تھامنا مطلب پکڑنا، سہارا دینا. بنے قوم کھانے کمانے کے قابل، زمانے میں ہو منہ دکھانے کے قابل. اس شعر میں شاعر نے قوم کو تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو کسی کے سامنے ہم عاجز نہیں ہوں گے اور زمانے میں منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے. اس کے بعد ہے 8ویں شعر میں، تمدن کی مجلس میں آنے کے قابل، خطاب آدمیت کا پانے کے قابل. یعنی یہاں پر بھی جو تعلیم یافتہ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ تمدن، جب تم تعلیم یافتہ بنو گے تو تم تمدن کی مجلس، تمدن کے مطلب یعنی مل جل کر رہنے کا طریقہ، یعنی اسے تمدن کی مجلس میں تم آنے جانے کے قابل بنو گے. کب بنو گے؟ جب تم تعلیم یافتہ ہوگے. خطاب وہ نام جسے اعزازی نام جسے کہتے ہیں، جسے تعریف کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، تعریف کے طور پر جو اچھا نام استعمال کرتے ہیں اسے خطاب کہتے ہیں. جب تم پڑھے ہوگے لکھو گے تعلیم یافتہ بنو گے تو تم آنے جانے مجلسوں میں آنے جانے کے قابل بنو گے، اور خطاب آدمیت کا اور انسانیت کا، اخلاق کا، شعور کا جو تمہیں خطاب جو ملے گا یہ تعلیم کی بدولت ہی تمہیں ملے گا. اب پھر 9ویں شعر کی طرف ہم آتے ہیں. سمجھنے لگے اپنے سب نیک و بد، لگے کرنے آپ اپنی مدد. سمجھنے لگے اپنے سب نیک و بد، لگے کرنے آپ اپنی مدد. تعلیم کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو یہاں بیان کرتے ہوئے مولانا حالی کہتے ہیں جب تعلیم یافتہ لوگ اچھے اور برے کی تمیز کو سمجھنے لگیں گے، کرنے لگے آپ اپنی مدد. جب تعلیم یافتہ لوگ کیا کریں گے، جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنی مدد آپ کریں گے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے. نیک یعنی اچھا، بد برا، اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کریں گے، محسوس کر کے اپنی مدد آپ کریں گے. پھر 10ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں. کرو قدر ان کی ہنر جن میں پاؤ، ترقی کی اور ان کو رغبت دلاؤ. جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی جو ان میں ہنر ہے، جو ان میں کاریگری ہے، تو ان کو رغبت دلائیں. رغبت دلانا، ان میں خواہش پیدا کریں، ان کو اکسائیں. ہنر جن میں پاؤ، جن میں ہنر ہے انہیں ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. ترقی کی اور ان کی رغبت دلاؤ. رغبت دلانا یعنی انہیں اکسانا. جن میں فن ہے، جن میں ہنر ہے، جن لوگوں میں علم ہے، انہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہیں رغبت دلانا چاہیے، خواہش پیدا کرنا چاہیے. کس کی طرف؟ ترقی کی طرف ہمیں رغبت دلانا چاہیے. 11ویں شعر میں، دل اور حوصلے ان کے مل کر بڑا ہو، یہاں ستون اس کھنڈر گھر کے ایسے بنا. یہاں پر بھی شاعر نے
تعلیم کی اہمیت کو یہ جو تعلیم یافتہ لوگوں کے حوصلے ان کے بڑھانے کے لیے کہا ہے. حوصلہ بڑھانا یعنی ہمت بڑھانا. ستون اس کھنڈر گھر کے ایسے بناؤ جو ستون یعنی کھمبا جسے ہم انگریزی میں پلر کہتے ہیں. کھنڈر یعنی ٹوٹا ہوا گھر یا پرانی عمارت کو ہم یہ کہتے ہیں. ان کے جن میں ہنر ہے ان کے حوصلے بڑھانا ہے اور ان کی کھنڈر جیسی عمارتوں کو, پرانی گری ہوئی عمارتوں کو اسے ہمیں نئی جیسی بنانا ہے. پھر آخر میں 12ویں شعر میں کوئی قوم جس سے خدمت بنائے, کوئی جو خدمت کرنے والی قوم ہے بنائے, بٹھائیں سر پہ اپنے پر آئے. جو قوم خدمت کر رہی ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں وہ اپنے پاس بٹھانا چاہیے. پرائے یعنی غیر, پرائے غیر قوم, ان لوگوں کو قوم ہے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں ان کی کیا کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. یہ یہاں پر مولانا حالی نے تعلیم کی اہمیت پر بہت ہی اچھے انداز میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب تک ہم نے نظم کی بلند خوانی کی تشریح کی. اب ہم الفاظ اور معنی کی طرف چلتے ہیں. سبق میں آئے, نظم میں آئے, الفاظ و معنی کی طرف چلتے ہیں. غفلت کے معنی ہی بھول چوک یا غلطی, بھول چوک یا غلطی. قدر عزت, تاباں روشن, ہنر جس کے معنی ہیں خوبی, باز آنا توبہ کرنا یعنی واپس آنا. تمدن مل جل کر رہنے کا طریقہ. بن یعنی بن بغیر یا سوا. کھنڈر ٹوٹا ہوا گھر یا پرانی عمارت. اب اس کے بعد نظم میں آئے الفاظ ہی اور ان کے ازداد ہی. دیکھیے, آسان اس کی ضد ہے مشکل, عزت اس کی ضد ہے ذلت, نیک اس کی ضد ہے بد, بنانا اس کی ضد ہے بگاڑنا, امیر غریب, قابل ناقابل, بڑھانا گھٹانا, اپنے پرائے, ترقی تنزل. یہ تھے الفاظ, نظم میں جو آئے الفاظ تھے اور ان کی ازداد یہاں پر ہیں. اب اس کے بعد ہم واحد اور جمع کی طرف چلتے ہیں. سزا واحد لفظ ہے جس کی جمع ہے سزائیں, سزا جس کی جمع ہے سزائیں. بلا یہ واحد لفظ ہے جس کے معنی ہی بلائیں. چراغ یہ واحد لفظ ہے جس کی جمع ہے چراغوں. نسل یہ واحد لفظ ہے جس کی جمع ہے نسلیں. کیا ہے؟ نسلیں. مجلس یہ واحد لفظ ہے جس کی جمع ہے مجالس. خطاب خطابات. حوصلہ حوصلہ یہ واحد ہے جس کے ہیں حوصلے. قدر اقدار. اب اس کے بعد ہم آواز لفظ آئے ہی. باز ایک شکاری پرندہ ہے, ہم آواز لفظ. باز ایک شکاری پرندہ ہے, باز یعنی چند, باز یعنی چند تھوڑے. خطرہ خوف ڈر, خطرہ خوف ڈر. قطرہ پانی کی بوند, جو پڑتے بوند اسے قطرہ کہتے ہیں. علم یعنی جھنڈا, پرچم, جھنڈا پرچم. علم رنج غم دکھ وغیرہ. یہ تھے ہم آواز لفظ. اب اس کے بعد ہم سوالوں کی طرف پڑھتے ہیں. آپ سے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے پہلا سوال ہے, ترک تعلیم سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی ترک تعلیم سے یعنی تعلیم چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے, ترک تعلیم سے بہت زیادہ مصیبتیں آتے ہیں. شاعر کے مطابق مولانا حالی نے نظم میں جو بتایا ہے کہ ترک تعلیم سے کیا نقصان ہوتا ہے, ترک تعلیم سے شاعر کے مطابق بہت زیادہ مصیبتیں یا بلائیں آتی ہیں. دوسرا سوال ہے, علم و فن کے سامان کو کیا کریں؟ علم و فن کے سامان کو کیا کریں؟ جواب ہے,
علم و فن کے سامان کو پھیلائیں، لوگوں میں پھیلائیں، اپنے ہنر کو، اپنی کاریگری کو لوگوں میں پھیلائیں، اپنے علم کو لوگوں میں پھیلائیں تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تعلیم سے قوم کس قابل ہوگی؟ تعلیم سے قوم کس قابل ہوگی؟ جواب ہے تعلیم سے قوم آدمیت کا خطاب پانے کے قابل ہوگی۔ تعلیم سے قوم آدمیت کا جو شعور کا، اخلاق کا جو خطاب ہے پانے کی قابل ہوگی۔ چوتھا سوال ہے قوم کی خدمت کرنے کے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا سلوک کیا جائے؟ جواب ہے قوم کی خدمت کرنے والوں کو اپنے سر پر بٹھائیں۔ شاعر کے مطابق مولانا حالی کہتے ہیں اپنے نظم میں، قوم کی جو لوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں۔ سر پر بٹھائیں مطلب ان کی احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اب ان سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں دیجئے، 2 یا 3 جملوں میں آپ کو دینا ہے۔ دیکھیے علم و فن پھیلانے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ علم و فن کے سامان کو پھیلانے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ شاعر کے مطابق، مولانا حالی کے مطابق، علم و فن کے سامان کو پھیلانے سے نسلیں انسان بنے گی۔ کیا بنے گی؟ نسلیں، ہماری جو نسلیں ہیں، قوم کی جو نسلیں ہیں وہ انسان بنے گی۔ دوسرا سوال ہے تعلیم سے امیروں اور غریبوں کا کیا حاصل ہوگا؟ تعلیم سے امیروں کو اور غریبوں کو کیا حاصل ہوگا؟ امیروں اور غریبوں کو کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے شاعر مولانا حالی کے مطابق تعلیم سے امیروں میں تعلیم بیداری، تعلیم تاباں اور پیدا ہوگی اور غریبوں کی ترقی کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ غریبوں میں ترقی کی جو راہیں ہوں گی وہ آسان ہو جائے گی اور تعلیم کی روشنی، تعلیمی بیداری بھی یہاں امیروں میں پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا سوال ہے جن لوگوں میں ہنر ہوتا ہے ان کی کس طرح ہمت افزائی کریں؟ ان کی کس طرح ہمت افزائی کریں؟ شاعر کے مطابق، شاعرہ مولانا حالی کے مطابق جن لوگوں میں ہنر ہو ان کی قدر کریں اور انہیں ترقی کی طرف کیا کریں؟ رغبت دلائیں، انہیں بلائیں۔ اب معروضی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل جوابات وہاں پر دیے گئے ہیں، آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے تعلیم کی ترغیب، نظم لکھنے والے شاعر ان میں سے کون ہیں بتائیے؟ الف ہے سر سید احمد خان، بے ہے مرزا غالب، جیم خواجہ الطاف حسین حالی، دال میر تقی میر۔ ان میں تعلیم کی ترغیب نظم لکھنے والے شاعر سر سید احمد خان، بے مرزا غالب، جیم خواجہ الطاف حسین حالی، دال میر تقی میر۔ ویری گڈ، صحیح جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ دوسرے سوال کی طرف دیکھیے تمدن کی ڈیش میں آنے کے قابل، ڈیش آدمیت کا پانے کے قابل۔ یہاں پر دیکھیے تمدن کی ڈیش میں آنے کے قابل، ڈیش آدمیت کا پانے کے قابل۔ یہاں ڈیش اور یہاں ڈیش میں تو صحیح جواب آپ کو اس میں چن کر لکھنا ہے۔ الف ہے مجلس تمدن، بے ہے تمدن خطاب، جیم ہے خطاب مجلس، دال ہے مجلس خطاب۔ اس میں صحیح جواب کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے مجلس خطاب۔ جیسے ہے تمدن کی مجلس، مجلس وہاں آئے گا، تمدن کی مجلس میں آنے کے قابل، خطاب یہاں پر خطاب آئے گا، خطاب آدمیت کا پانے کے قابل، خطاب آدمیت کا پانے کے قابل۔ تو صحیح جواب ہوگا دال یعنی مجلس اور خطاب۔ ترقی لفظ کی ضد ہے، ترقی لفظ کی ضد ہے، اس میں الف تنزل ہے، بی بھلائی ہے، جیم کامیابی ہے، دال ہنر ہے۔ کون سا ہے؟ ترقی۔ اس کے ایسا صحیح جواب ہے ترقی لفظ کی ضد ہے تنزل، ترقی لفظ کی ضد ہے تنزل۔ چوتھا سوال ہے معروضی سوالات میں چوتھا سوال ہے یہ ایک شکاری پرندہ ہے، یہ ایک شکاری پرندہ ہے، باز
الف باز، بے باز، جیم بازی، دال ان میں سے کوئی نہیں، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں صحیح جواب کون سا ہے؟ اس میں صحیح جواب ہے بے صحیح جواب ہے جس کا ہے باز، باز صحیح جواب ہے۔ پانچواں آخری معروضی سوالات میں آخری سوال ہے، نور تعلیم کا مرکب لفظ یہ ہے، نور تعلیم کا مرکب لفظ یہ ہے، یا ان میں سے کون سا ہے؟ الف ہے تعلیم نور، روشن تعلیم، علم نور، دال تعلیم کی روشنی۔ اس میں صحیح جواب ہے تعلیم کی روشنی، نور تعلیم کا مرکب لفظ یہ ہے تعلیم کی روشنی۔ اب میں آپ کو گھر کے کام کے لیے چند سوالات دوں گا، امید کہ آپ ان سوالات کو حل کر کے اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے خالی جگہوں کو نظم کے اشعار کے آخر میں آنے والے خافیے چن کر پر کریں۔ یہاں پر قوس میں یہ دیے گئے ہیں جوابات، آپ ان کو چن کر کیا کرنا ہے، آپ ان کو چن کر کیا کرنا ہے، خالی جگہوں میں بھرتی کرنا ہے۔ بائیں، آئیں، بلائیں، سزائیں، تو ہے یہ ہے ترک تعلیم کی سب ڈیش، وہ کاش اپنی غفلت سے باز اپنی ڈیش، مبادہ رہے عافیت پھر نہ ڈیش، کہیں آنے والی کہیں بے پناہ آنے والی ڈیش۔ پہلا ہے، اور نظم سے چن کر مثال کے مطابق خافیے کی فہرست یہاں پر آپ کو بنانا ہے اور اپنے اساتذہ سے اس کی تصحیح کرانا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔ अनुदिना